रहमान नावल फिगार इश्कम राइटर जोया शाह केस नंबर 40। मैम आपने बुलाया। मेड ने दरवाजे पर ना करके इजाज़त मिल जाने के बाद अंदर दाखिल को पूछा। अशीक की सुर्ख आंखें देख वो एक पल को चौंकी थी। बिखरे बाल, सुर्ख चेहरा, वो कहीं से भी अशीक नहीं लग रही थी। हाँ आप सब घर जा सकते हैं आज, वो कबड़ से सुर्ख साड़ी निकालते हुए मुर्दा लहज में बोली। मैड ने हैरानी और फिक्रमंदी से उसे देखा। वो कहीं से भी ठीक नहीं लग रही थी। पर मेम सर ने कहा है उनकी गैर मौजूदगी में हम यहाँ रहकर आपका ख्याल, हमें कुछ वक्त अकेले में गुजारना है, इसलिए कह रहे हैं आप या हम बात कर लेंगे शाबिर से। वो किसी से नाराज़ नहीं होंगे। उसकी बात काट कर वो अपने ही कही बात को कुछ देर सोचती। वो ये सोच रही थी कि आज की बात वो कभी उससे मेल नहीं पाएगी। वो खूबसूरत लम्हात जो उन्होंने साथ में गुजरा थे सब उसके दिलो दिमाग में घर कर चुके थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी उसे अपने शेरी से दूर जाना पड़ सकता था। कुछ ही वक्त में वो फिर भी मेड्स और बाकी सर्वेंट्स को घर भेज चुकी थी और तैयार होने लगी। उसकी आंखों में आज वो चमक नहीं थी जो चमक हमेशा उसकी झील सी सब आंखों में हुआ करती थी। चेहरा मुरझाया हुआ था, दिल बेहद अजाब से गुजर रहा था। मगर सिद्दीकी साहब की शफकत और मोहब्बत आज शहर के प्यार पर गालिब आ रही थी। प्यार करते हो ना हमसे, तो फिर आज तुम्हारी आंखों के सामने हम खुद को ख़त्म करेंगे और अपने बाबा का बदला भी लेंगे तुमसे। पूरी ज़िंदगी तुम पछताओगे। अपनी आंखों के सामने मोहब्बत की मौत कौन बर्दाश्त कर सकता है। हमारे तो जीने की वजह ही ख़त्म हो गई है। शाबिर हैदर, एक आस थी दिल में कि सब ख़त्म नहीं हुआ। हमारे पास था ही क्या, सिर्फ एक बाबा थे। हमारा सब कुछ जिन्हें तुमने ख़त्म कर दिया। हम तो उसी दिन मर गए होते अगर तुम हमें बचाते नहीं। उसके बाद झूठ पर झूठ बोले हमसे तुमने। आईने में खुद के अक्स को देखती वो बोल रही थी, अगर हम ये जानते होते कि जिन अंधेरों से तुम हमें निकाल आए उनसे बड़े अंधेरों में हमें रखोगे, तो हम उसी पल खुदा से अपनी मौत की दुआ कर लेते। बेजान सी नज़र खुद के आकाश को देखते हुए वो बहकती आवाज़ में बोली, काश हम पहले जान गए होते अपने बाबा के कातिल को। अपने उस कदर करीब कभी ना आने देते। तुम्हें दिल में जगह दी थी। शाबिर हैदर, क्या बिगड़ा था हमारे बाबा ने तुम्हारा। आईने के सामने पड़ी सारी चीज़ें एक ही झटके के साथ नीचे गिराते हुए वो चीख कर बोली थी, अरे ठीक से करें बुआ, आप हमेशा ही ऊपर से कार के काम अधूरा छोड़कर चली जाती हैं। याले ने गार्डन साफ करते हुए मुलाजमा से कहा। जब नज़र गेट पर पड़ी थी, एक बुजुर्ग थे जो गेट के करीब ही नीचे बैठे थे और गार्ड उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ है, याले ने बुजुर्ग की जानिब देख कर कहा, जो एक पुरानी फटी हुई शाल शानों पर डाले हुए। उनके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और सर के बाल सफ़ेद थे और मैले भी। बीबी जी, कब से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर जाने का नाम ही रहे। कह रहे हैं किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। याले ने गार्ड की बात सुनकर उनकी जानिब देखा। वो सर झुकाए नीचे बैठे थे। बाबा, आपको किससे मिलना है। उनको चुनियों से भरे हाथ को थामते हुए याले ने नरमी से पूछा। तब भी उन बुजुर्ग ने नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा था। याले ने कुछ कहने के लिए लब खोले मगर वो कुछ बोल ना पाई थी। उसका दिल कह रहा था वो उस शख्स को जानती है मगर उसकी आंखें नहीं मार थी। बच्चे, क्या हुआ है। आफरीन बेगम ने याले को गेट पर देखकर उसकी जानिब बढ़ते हुए फिक्रमंदी से पूछा। पता नहीं चाची जान, ये बाबा पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ बैठकर। हमने पूछा लेकिन हमें नहीं बता रहे। बता क्या, वो जवाब तक नहीं दे रहे। याले ने अफसरदा होकर कहा। आफरीन बेगम ने उस बुजुर्ग को देखा जो सर झुकाए ज़मीन पर हाथ से लकीरें बना रहे थे। याले, बच्चे आप अंदर जाओ, मैं पूछती हूँ। लफ्ज़ याले सुनकर उन्होंने बेयकीनी से सर उठाया था। याले ने भी उनकी जानिब देखा। याले मेरी बच्ची, वो उठते हुए उसका हाथ थामते हुए बोले। याले ने घबराते हुए उन्हें देखा था। आफरीन बेगम ने अब उनके चेहरे पर गौर की। सुहेल भाई साहब, आफरीन बेगम ने हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात में कहा था। पापा, याले ने रोते हुए उनके हाथ थामे थे और उनके गले से लगती बेख्तियार फूट फूट कर रो रही थी। आफरीन बेगम की आंखों में भी नमी आई थी। सुहेल साहब ने याले के सर पर हाथ फेरते हुए उसका आंसू से तार चेहरा साफ किया था। हम सबको बताते हैं, आफरीन बेगम कहकर जल्दी से लॉन्च की जानिब बढ़ गई थी। आज काज़मी मैंशन में रौनकें लौट रहे थे। सुहेल, शहंशाह साहब की आवाज़ में नमी थी। उनकी पुरनूर आंखों में नमी झलकी। सुहेल साहब ने अदब से सर झुकाते हुए उनके हाथ थाम कर उन्हें चूमा। शहंशाह साहब ने सुहेल साहब को गले लगाया था। बहुत देर दोनों उसी कैफियत में रोते रहे। दादा साईं, आपने बुलाया। मिर्जान शहंशाह साहब के कहने पर लाउंज तक पहुंचा था जहां पहले ही सब मौजूद थे। उसे 1 मिनट नहीं लगा था सुहेल साहब को पहचानने में। आगा साहब सुहेल साहब को गले लगाया खड़े थे। मिर्जान चलते हुए सुहेल साहब के करीब रुका था। सुहेल साहब ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया था। मिर्जान जितना भी मजबूत था वो अपने बाबा को आज भी याद करता था। आज अपने बाबा को
زندہ سلامت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں وہ چمک واپس لوٹ آئی تھی جو بچپن میں اس کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ آج کاظمی مینیجر میں رونقیں ہی رونقیں تھیں۔ وہ گہری سوچ میں مگن کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر کمرے کے منظر نے اس کے ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹک پھینکا۔ آئینے کے سامنے کھڑی نظریں جھکائے وہ خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے پیچھے مڑی تھی۔ اس کی نیلی پرکشش آنکھوں نے گہری نظر سے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کا جائزہ لیا تھا۔ ریڈ ساڑی میں وہ انتہا کی حسین لگ رہی تھی۔ لمبے براؤن بالوں کو کھلا چھوڑا گیا تھا جو اس کی کمر تک کسی لہراتے آبشار کی طرح معلوم ہو رہے تھے۔ چہرے پر آج پہلی بار اس نے میک اپ کیا تھا جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ سبز اصیل سی آنکھیں کاجل کے ساتھ اور شمری کے ساتھ نفاست سے سجائی گئی تھی۔ اس نے آج پہلی بار نوز میں چھوٹی سی پن پہنی تھی جس پر باریک سا ڈائمنڈ چمک رہا تھا۔ ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک نے اس کے عروسی ہونٹوں کو بے حد کشش بخش دی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر جم سا گیا تھا۔ وہ شاید اس کے حسن میں اتنا مگن ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں میں پھیلی سرخی نہیں دیکھ پایا تھا۔ کمرے میں بھی پھولوں کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ یہ سب کیوں؟ کچھ پل خاموش رہنے کے بعد سنجیدگی سے دریافت کیا گیا، ہم کچھ کہنا چاہتے تھے آپ سے، اور اس کے لیے اس سے بہتر وقت اور کوئی نہیں تھا۔ کلائی میں سرخ چوڑیاں ڈالتی ہوئی وہ نظریں جھکائے مدھم آواز میں بولی۔ وہ بہت کوشش کے بعد اپنی آواز کو کمپوز رکھنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ کیا ہے آج؟ وہ گہری سوچ میں پڑا تھا۔ آپ کا برتھ ڈے ہے شابیر، اور ہم آپ کے سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ وہ چوڑیاں کلائی میں پہن کر اس کی جانب مڑ کر بولی۔ اس نے ایک گہری نظر سے دوبارہ اس کا جائزہ لیا۔ کتنا مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے اس سے نظریں ہٹانا، مگر آج پہلی بار شابیر حیدر کا دل بے حد شدت سے دھڑک رہا تھا، جبکہ اپنا نام پہلی بار اس کے لبوں سے سن کر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس نے بے اختیاری سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سرخ ڈورے صاف واضح تھے۔ اس کا مضبوط دل ڈوبتا چلا گیا۔ آپ نے پوچھا ہی نہیں ہمیں آپ سے کیا کہنا تھا؟ وہ بمشکل چلتی اس کے بے حد قریب آ کر روک کر بولی تھی۔ ان کے چہرے کچھ انچ کے فاصلے پر تھے، مگر وہ تو سب بلا کر اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ آخر کہاں دیکھ سکتا تھا وہ اس کی آنکھ میں ایک بھی آنسو؟ شابیر! اس نے بے سختہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھوا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے عشیق؟ اس کے اچانک سوال پر وہ اس کی پرکشش آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکرائی تھی۔ محض آپ نے کتنا کچھ کیا ہمارے لیے، کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے آپ کے لیے؟ اس کے سینے سے لگتی وہ جلے ہوئے دل کے ساتھ بولے۔ اس کے کندھے کو نرمی سے تھام کر وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس کے قریب بیٹھا تھا۔ کیا چھپا رہی ہیں آپ مجھ سے؟ آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ کیا آپ روئی ہیں؟ اس کے سوال پر اس کا دل کرچی کرچی ہوتا چلا گیا۔ آنسو آنکھوں تک آئے جنہیں وہ نفرت سے پی گئی۔ اس کا دل اس شخص سے سوال کرنا چاہتا تھا مگر وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ بولے عشیق کیا ہوا ہے اور کیا کہنا چاہتی تھیں آپ؟ اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے وہ محبت سے چور لہجے میں بولا، آپ نے کہا تھا نا آپ ہم سے بے پناہ عشق کرتے ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے۔ وہ بولتے ہوئے رکی اور اس کے تاثرات کا جائزہ لینا چاہا۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے فکر تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ہم آپ سے بے حد نفرت کرتے ہیں۔ وہ ساڑی کے پلو سے پسٹل نکال کر اس کے سینے میں گولی چلاتے ہوئے چیخی۔ وہ سینے کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھوں میں ڈھیروں محبت لی اس کی جانب دیکھ گیا تھا۔ اس کا ہاتھ خون سے بھر چکا تھا۔ وہ کچھ قدم پیچھے ہٹی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھنا چاہتا تھا مگر وہ نہیں جا پایا۔ قاتل ہو تم، قاتل گنہگار ہو تم ہمارے، اور اس کی سزا آج ہم تمہیں دے کر جائیں گے۔ ہماری کل کائنات ختم کرنے والے، ہمارے بابا کو ختم کرنے والے درندے ہو تم۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ دوسری گولی اس کے کندھے پر مارتی ہوئی چیخی۔ گولی خطا ہوئی۔ وہ ایک لفظ تک نہیں بولا تھا نا۔ اس نے خود کو بچانے کی کوشش کی تھی، بس اس کے لٹھے کی مانند ہوتے سفید چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلایا تھا زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے۔ وہ اسے گھٹنوں پر گرتا دیکھ کر پسٹل نیچے پھینکتے ہوئے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے پیچھے کو ہٹی۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہو رہی تھیں۔ بمشکل سینے پر دباؤ ڈال کر خون کو روکتے ہوئے وہ اٹھا۔ ہمارے قریب مت آنا، گھن آ رہی ہمیں آپ سے۔ دیوار سے لگتی ہوئی وہ گلے پر زور ڈالتی ہوئی بولی۔ اسے اپنے حلق میں کانٹے اگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ عشیق میری بات سنو صرف ایک بار، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ ہاتھ سے اسے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے دیوار سے پشت لگائے گھٹنوں پر گرتی چلے گی۔ وہ اسے ایک ہی پال میں سینے میں پینچتے ہوئے آج پہلی بار رویا تھا۔ پہلے تو وہ احتجاج کرتی اسے خود سے دور کرتی رہی مگر آخرکار وہ رو پڑی تھی۔ اس کی باریک سسکیاں سن کر وہ اسے سینے سے بھینچ کر روتا چلا گیا۔ اس کے دل میں بے حد کرب تھا، دل پر لگی کسک۔ وہ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک وہی تو تھی جسے وہ کھونے سے ڈرتا تھا۔ کچھ دیر درد بھری سسکیاں سنائی دیں، یکدم وہ خاموش ہوئی۔ اس کے چہرے پر نظریں پڑیں، اسے جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا چہرہ اور پورا وجود لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ عشیق! اس کے چہرے کو تھپ تھپاتے ہوئے وہ بے جان لہجے میں اسے پکارنے لگا۔ اس کے نابی ہونٹوں سے
سرخ رنگ کا خون بہہ نکلا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی۔ ہم نے خود کو ختم کر دیا، اپنے بابا کے قاتل سے محبت کرنے کی سزا دی خود کو، وہ دھیرے سے کہہ کر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ کمرے میں موت سا چھناٹا چھایا تھا۔ یہ بھی معلومی ہے کہ دکھ کے وقت لپٹنے کے لیے کوئی ساتھ میسر ہی نہ ہو۔ پورچ میں کار رکنے کی آواز آئی تھی۔ یہ ریحان کے ساتھ کام کرنے والا شابیر کا اسپیشل ڈرائیور تھا زبیر۔ اس کی گرجدار آواز سن کر سہج جلدی سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی وائٹ شرٹ خون سے سرخ ہو گئی تھی، مگر اسے پرواہ تھی تو صرف اس کی۔ سر، یہ سب کیسے ہوا اور کس نے کیا؟ زبیر انہیں اس حال میں دیکھ کر اس کے قریب جھکتے اسے سنبھال کر بولا، گاڑی نکالو جلدی سے، عشیق کو لے کر ہاسپٹل چلو۔ سر، خون نکل رہے، آپ پلیز چلیں میرے ساتھ۔ میں نے کہا گاڑی نکالو اور عشیق کو لے کر چلو۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ گھرایا۔ زبیر نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ وہ خود زخمی تھا، مگر اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ عشیق کو زبیر گاڑی میں لے کر جاتا۔ زبیر نے گاڑی کا بیک گیٹ کھولا۔ عشیق کو بیک سیٹ پر لیٹاتے ہوئے، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے، اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ زبیر نے تیزی سے گاڑی کو ہاسپٹل کی طرف دوڑایا تھا۔ عشیق میرے ساتھ رہیں، پلیز بات کریں مجھ سے۔ اس کے لٹھے کے طرح سفید چہرے کو تھپ تھپاتے ہوئے وہ کرب سے بولا، مگر وہ تو خفا تھی، اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی تھی۔ وہ تو شاید اس لیے اس کی سانسیں بھی دھیرے دھیرے اس سے دور ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کو عشیق، کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے اس نے آنکھیں میچی تھیں۔ ہاسپٹل پہنچ کر اسے تھمے۔ وہ آئی سی یو تک پہنچا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے اسٹریچر پر لٹایا۔ وہ بے بس نظر سے ڈاکٹر کو اسے آئی سی یو کی طرف لے جاتے دیکھتا رہا، اور کچھ ہی دیر میں وہ ہوش و خیر سے بیگانہ ہوتے ہوئے نیچے ڈھہ گیا۔ اس کی دھندلی نظر نے آخری بار آئی سی یو کے بند دروازے کی جانب دیکھا تھا، اور پھر سب اس کی آنکھوں کے سامنے سیاہ دنیا میں غرق ہوا۔ یہ کیا دیکھ رہی ہو تم؟ فون پر ماریا کساب بیگم کی آواز سن کر اس نے جلدی سے فون کو الٹا کیا تھا۔ ارے ماما، آپ نے ڈرا دیا مجھے۔ کساب بیگم کو دیکھ کر دوبارہ فون پر انگلیاں سکرول کرتے ہوئے وہ خفگی سے بولی، بیٹا سب باہر ہے، انکل سویرے سے نہیں ملیں گے، آپ اٹھیں۔ اوہ ماما، میں نے مل لیا ان سے، اب کیا ان کے ساتھ چپر کر بیٹھی رہوں؟ وہ گیلری بند کرتے ہوئے پیچھے مڑے تھے، بدتمیزی سے بولی۔ کساب بیگم نے کچھ سیکنڈ کے لیے اسے دیکھا اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ڈیم یار! وہ فون پر کوئی فوٹو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بڑبڑائی اور پھر سے انگلیوں کو اسکرین پر سکرول کرنے لگی۔ مغرب کا وقت ہوا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں واقعی تھیں، سب دھندلا سا رہا تھا۔ کچھ سیکنڈ میں اس کا ویژن نارمل ہوا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی تھی، مگر اس کے دونوں ہاتھوں پر ڈرپس لگی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ بیڈ تک ہی محدود ہوئی۔ اس نے بے یقینی سے خود کو دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ ابھی تک سفید تھے، جیسے ان کا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کے ہاتھوں میں لرزاہٹ پیدا ہوئی اور وہ بڑھتی گئی۔ ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، وہ کانپتے ہوئے ہاتھ لبوں پر رکھتے ہوئے صدمے سے کانپتے ہوئے دھیرے سے بولے۔ اس نے ڈرتے ہوئے ہاسپٹل کے کمرے کا جائزہ لیا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ ہاتھ سے ڈرپس کی سوئی کھینچ کر نکالتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھی، مگر اگلے ہی پل کسی نے اسے کھینچ کر بیڈ پر گرایا تھا۔ وہ شدت سے کانپ اٹھی، اس کا سر بری طرح چکرایا۔ سوچنا بھی مت، انڈرسٹینڈ؟ اس کی آواز سن کر اسے اپنے روح وجود سے جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کانپنے لگی تھی کیونکہ اس نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی، اور وہ اس سے بھی یہی امید کر رہی تھی۔ اس کے بالوں میں سختی سے انگلیاں الجھا کر اس کا چہرہ اپنی جانب کھینچ کر اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ لرزتی چلی گئی، خوف سے آنکھیں میچی تھی اس نے، مگر اس نے شدت سے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے ہوئے وہ اسے پیچھے ہٹا گئی تھی۔ داد کی ایک ٹھیس اس کے سینے میں ابھری۔ عشیق ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ اس نے نہ جانے میں اس کے زخم کو دکھا دیا تھا۔ ہمارے بابا کے قاتل، جسٹ شٹ اپ، ناٹ اے سنگل ورڈ، انڈرسٹینڈ؟ وہ جبڑے بھنچے اسے انگلی دکھاتے ہوئے سخت لہجے میں بولا۔ عشیق نے خوف سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، مارا میں نے اسے، کیونکہ وہ غلط تھا۔ کچھ نہیں جانتے تم اس کے بارے میں، لہٰذا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، اور اگر دوبارہ تم نے خود کو چوٹ پہنچانے کی کوشش تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عشیق نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ کر نفرت سے نظریں پھری۔ ڈاکٹر اندر داخل ہوئی تھی۔ ڈاکٹر، اگر آپ ایک منٹ بھی اس روم سے باہر گئے تو یاد رکھیے گا، مجھے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا آپ کو اس ہاسپٹل سے سسپینڈ کروانے میں۔ وہ سخت نظر سے ڈاکٹر کو دیکھ کر عشیق کو دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر نے گھبرا کر اسے جاتے دیکھا اور پھر عشیق کو دوبارہ ڈرپس لگانے لگی۔ ہم ہاتھ جوڑتے، ہمیں بچا لیں پلیز، ہمیں بچا لیں، وہ ہمیں مار ڈالے گا۔ ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے عشیق نے گھبرا کر کہا۔ ڈاکٹر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ پتہ ہے آپ کی وجہ سے انہوں نے اب تک کیا کچھ کیا ہے؟ انہوں نے یہاں کے بیسٹ سٹاف کو آپ کی نگرانی پر لگایا تھا۔ آپ پچھلے 5 گھنٹوں سے بے ہوش تھیں۔ آپ نے پوائزن لیا، مگر انہیں گولی لگی تھی۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی، مگر وہ پورا وقت آپ کے پاس بیٹھے رہے، اور سٹاف کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کو کچھ ہوا
تو ہم سب میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ آپ کے لیے ہم سب کو مارنے کو تیار تھے اور آپ کہہ رہی ہیں وہ آپ کو مار دیں گے۔ عشیق نے بے تاثر نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ وہ ایک گنڈا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ یہ سب مجھے بعد میں سزا دینے کے لیے کر رہا ہوگا۔ یقیناً میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے یہاں سے نکالیں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالیں۔ عشیق نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کرب سے کہا۔ ڈاکٹر نے بے بس نظروں سے اسے دیکھا اور کچھ دیر بعد سر کو ہاں میں ہلایا تھا۔ اوکے، آپ ابھی ویک ہیں، آپ آرام کریں، میں کچھ دیر بعد آپ کو لینے آؤں گی۔ اوکے، تھینک یو ڈاکٹر۔ عشیق نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کا شکریہ ادا کیا اور ڈاکٹر چلی گئی تھی۔ سر ریحان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں آپ کو بتا نہیں پایا، کنڈیشن ہی کچھ ایسی تھی، میں کیا کرتا۔ زبیر نے شرمندگی سے سر جھکاتے کہا۔ شاویر نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ کہاں ہے وہ اب؟ سر وہ مسٹر رچرڈ کے آدمی نے جان بوجھ کر اس کا ایکسیڈنٹ کروایا، اسے سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ کچھ دیر کوما میں رہا اور اس کے بعد زبیر نے سر جھکایا تھا۔ شاویر نے مٹھی بھیج کر تیش کو ضبط کرنا چاہا مگر وہ نہ کر پایا۔ ریحان کی موت اس کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ سر اس کا نماز جنازہ کروا دیا گیا اور اس کے پاس یہ فائل تھی۔ زبیر نے ایک بلیک فائل جس پر ریحان کے خون کے سرخ نشان تھے شاویر کی طرف بڑھائی۔ شاویر نے فائل لیتے ہوئے سائڈ پر رکھی تھی۔ زبیر نے اس کی پیشانی پر بال پڑتے دیکھے تھے۔ سر، ریحان کی فیملی کو جس بھی چیز کی ضرورت ہو انہیں فوراً مہیا کر دینا، انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سر جھکائے سنجیدگی سے بولا، جی سر۔ زبیر نے فخر سے اس کی جانب دیکھ کر کہا تھا، وہ تھا ہی ایسا، بروں کے ساتھ برا اور اپنوں کے ساتھ نرم دل، مگر کچھ لوگ صرف اسے برا سمجھتے تھے جن میں اس کی محبت بھی شامل تھی۔ ڈاکٹر کے ساتھ چلتی ہوئی وہ ہسپتال سے باہر نکل آئی تھی، بے حد مشکل کے ساتھ۔ آخرکار وہ اس کے بھنور سے نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ سر پر بلوچ چادر اوڑھتی ہوئی وہ سڑک پر چل رہی تھی۔ ڈاکٹر فخرہ نے اسے بہت منتیں کی مگر وہ ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چل رہی تھی۔ آخرکار وہ آزاد ہو گئی تھی۔ ماضی میں گزرا ہوا وقت، وہ مسکراہٹیں، وہ یادیں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ سامنے سے ایک تیز رفتار گاڑی اس سے 1 انچ کے فاصلے پر بریک لگا تھی۔ ڈرتے ہوئے اس نے آنکھوں پر ہاتھ دیا تھا۔